اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आज हम सूरह बकरा की आया 153 पढ़ते हैं और इसकी ट्रांसलेशन है, ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये अब उम्मत वसत के बारे में बात हो रही है, जो कि अब मुसलमानों के बारे में हो रही है जिनको इस्लाम अल्लाह ताला ने दिया है। तो उनको इंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ जाए ना तो ये समझ जाया करें कि ईमान वालों के लिए और आगे कोई अहकामात आने वाले हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ये बताएं कि जो लोग बता रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए हैं, हम मतलब सबके लिए है। इसका मतलब है, हुक्म ये है कि मदद मांगे किस तरह से, सब्र से और नमाज से। सब्र क्यों कहा? देखें, सब्र इसलिए कहा कि आप जब सब्र करते हैं तो हर काम ऐसे अंदाज से करते हैं, ख़ुद को रोकते हैं, हक़ के रास्ते में जम के खड़े हो जाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है। और उस ज़माने में मुसलमानों में, जब अगर मुशरिकीन मक्का का दौर देखें और उस ज़माने में मुसलमानों पर मुशरिकीन मक्का किस कदर जुल्म करते थे, तो वो सब्र ही था उनका जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पर पहुँचे। सब्र के जो दर्जात होते हैं वो इस तरह होते हैं कि आपको पहले तो हराम कामों से ख़ुद को रोकना होता है, वो भी एक सब्र करने का तरीका है। दूसरा ये कि अताअत में पाबंदी करना, वो भी एक सब्र करने का ही तरीका है। जैसे अब नमाज के लिए आपने फजर की उठना है तो आपको अपनी नींद कुर्बानी करनी पड़ेगी ना, तो उस पर भी आपको सब्र करना है और मुसीबतों को बर्दाश्त करना है। यानी कोई भी ऐसा काम हो जिससे आपको लगे कि आप मुश्किल में घिर गए हैं, तो आप सब्र से काम लें। और ये सब्र आता किस तरह है? इल्म सीखने से। जब आप इल्म सीखेंगे, कुरान से अपने आप को जोड़ेंगे, तो आप अपने आगे सब्र, आप ख़ुद को बहुत साबिर पाएंगे। और नेमतों का इकरार करना भी इसलिए करने से भी आपको सब्र आता है। जो आप अपनी ब्लेसिंग्स याद करते हैं हर वक्त, आपको नाशुक्रापन जो बंदा करता है वो तो बेसब्रा होता है, उसमें सब्र नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम देखें तो पूरी ज़िंदगी सब्र का नमूना थी। कोई भी काम आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो हमेशा सब्र से काम लेते थे, कभी जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि सब्र से काम लें और सलात से मदद करवाएंगे। सलात से मदद क्यों कहा? सलात से मदद इसलिए कहा कि जब भी कोई मुश्किल आती है, आपका अल्लाह ताला के दरमियान एक कनेक्शन नमाज से ही बनता है। और जो वो कनेक्शन नमाज से बनता है, वो एक बहुत अहम चीज़ है। और आप एकदम ना चार्ज हो जाते हैं, तो आप अपना गम भी अल्लाह ताला को बता सकते हैं, दिल भी हल्का कर लेते हैं। और आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, आपको सब्र भी आ जाता है कि अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है और वो ही मदद करेगा। एक हदीस पाक है, जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह के ज़िम्मे है कि उसके सारे मामलात की हिफाजत करे। तो देखिए, इस तरह की हदीसों से ये पता चलता है कि आपको कितना सुकून देती है नमाज। और जब नमाज के लिए इंसान खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। ये भी एक हदीस है। तो बेसिकली ये दो टूल अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं कि जब आपको कोई मुश्किल आ जाए तो आप हमेशा सब्र से काम लें। देखिए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अगर आप पढ़ेंगे, जैसे इस्तिखारा है, तो आपको कोई मुश्किल आ जाए तो आप ये दुआ पढ़ें। तो ये सहाबी कहते थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ ऐसी सिखाई जैसे कुरान की सिखाया। तो मतलब इतनी अहमियत थी इसको। इसी तरह हर तरह के स्ट्रेस में कभी ये ऐसे हो जाता है कि कुछ मुश्किल आ जाती है, बारिश नहीं हो रही होती, तो सलाते बारिश के लिए भी नमाज पढ़ सकते हैं आप। अल्लाह के आगे नमाज पढ़ें और दुआ मांगें, तो वो उस तरह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको बताई हैं कि जब आपको कोई मुश्किल आ जाए या कोई भी अपनी ज़िंदगी गुजारने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सब्र करें और नमाज से मदद करें। और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप जम जाएं, इस्तकामत रखें दीन के लिए। और जो लोग सब्र रखते हैं और अपने दीन पे डटे रहते हैं, कोई भी मुश्किल आ जाए तो अल्लाह को ब्लेम नहीं करने लग जाते, तो डटे रहते हैं, तो अल्लाह ताला और सब्र से हर चीज़ का मुकाबला करते हैं, तो अल्लाह ताला उनका साथी है। आया नंबर 154 पर चलें। और जो लोग खुद अल्लाह की राह में मारे जाएं, इनकी निस्बत से ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। तो बेसिकली जब ये काम करेंगे ना, सब्र करेंगे और जो है नमाज से काम लेंगे, और उसके बाद अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं जिनकी जान भी अल्लाह के रास्ते में चली जाती है ना, अल्लाह के काम के रास्ते में, तो उनको मुर्दा ना कहें। हर इंसान का उन्हें दुनिया में मरना है, ज़ायका मौत का चखना है, ये कुरान में है और हमें पता भी है कि हर बंदे ने मरना है। लेकिन जब ये आयत इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी इससे ये पता चलता है कि जो भी बंदे अल्लाह की राह में होते हैं तो वो अल्लाह ताला ने उनको मरा हुआ नहीं कहा। और ये हमें हदीसों से पता चलता है कि वो ग्रीन बर्ड्स की तरह फ्लाई कर रहे होंगे और अर्श के शेड के नीचे जो है, अर्श के नीचे शैंडलियर से है, समझिए कोई
اور وہ جو پلرس ہیں اور ان کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے. مطلب یہ ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ان سین ہیں یہ چیزیں، لیکن ہمیں کیونکہ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مرا وہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے تو وہ ہمیشہ شہید ہوتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہوتا. اور کیونکہ روحیں ساری برزخ کے مقام میں اکٹھی ہونی ہیں، اور شاید یہ پرندوں کی صورت میں ہوں گے جو شہید ہوں گے. جو نیک عمل کر حدیث پاک کے جو نیک عمل لے کر جاتا ہے اس کو اتنی اچھی زندگی ملے گی کہ آخرت میں کبھی دنیا میں آنا ہی نہیں چاہے گا، سوائے کوئی بندہ جو نیک بندہ ہو نا، وہ جو اس کو اچھی زندگی اللہ تعالیٰ جب دے گا، جنت دکھا دے گا، تو وہ کبھی واپس آنا نہیں چاہے گا. لیکن سوائے شہید کے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہے. دیکھیں یہ اتنا زیادہ اس کا رتبہ ہے. تو اس لیے جو بھی صحابہ بدر کے مقام پہ یا جنگوں میں شہید ہوئے تھے ان کا بہت اونچا مقام ہے. شہید کو مرنے سے، یہ بھی حدیث پاک ہے، جب وہ مرتا ہے نا اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے سے یا مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے. تو اس لیے یہ شہید کی بہت بڑا رتبہ ہے. اور اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے مر جانا، اور وہ بھی شہادت کا ہی رتبہ ہے، اور یہ بہت اونچا رتبہ ہے. ایک حدیث پاک ہے ایک شخص مال غنیمت یا شہرت یا بہادری کے لیے لڑتا ہے. ان میں اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے دین کی سربلندی. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسیکلی پوچھا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لیے یا شہرت کے لیے یا بہادری کے لیے، کہ لوگ مجھے بہادر کہیں لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ تو اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے، بس وہی شہید ہے. یعنی جو دنیا کے لیے لڑتا ہے اس کو کوئی اجر نہیں ہے، وہ تو دنیا کے لیے لڑ رہا ہے نا. تو اس وجہ سے یہ اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سورہ آل عمران میں بھی 169 میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں اور وہ خوش ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کو بہت امپورٹنٹ دی گئی ہے. اور بہت سی ہمیں اس چیز کی مثالیں بھی ملی ہیں کہ ہسٹری میں کئی دفعہ ایسی کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ جب کسی شہید کی قبر کھودتے ہیں تو ان کے جسم بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے بالکل زندہ کی طرح ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی اس طرح کھائے ہوئے نہیں ہوتے. اور کافی اس طرح کی مثالیں سننے میں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو مرا ہوا نہ کہیں، لیکن وہ زندہ ہیں اور آپ جانتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی لا تشعرون، یعنی کہ یہ چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا رتبہ دے. 155 میں دیکھیں، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. تو بیسیکلی یہ دنیا جو ہے ایک ٹیسٹ ہے، ہر کسی کا ٹیسٹ ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کو آزمایا نہ جائیں. سورہ آل عمران میں آیا 41 42 میں بھی آیا نا، تم ایسے ہی جنت میں جاؤ گے ٹیسٹ دیے بغیر. کیا تم ایسے ہی سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو ٹیسٹ تو دینا ہی ہے نا. تو اس لیے اس کے لیے آپ کا صبر اور یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور ٹیسٹ کس چیز سے ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں، خوف سے، کیونکہ بندے کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے فیوچر کا، اپنی چیزیں نہ چھن جانے کا. اور اس کے بعد بھوک سے، بھوک کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. جس بندے کو جو چیز زیادہ پیاری ہوتی ہے نا، اس کو اسی چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے. دیکھیں مسلمانوں نے تو اس وقت اتنی قربانیاں دیں کہ حضرت وہ ہریرہ تھے تو وہ بتاتے تھے کہ ان کے پاس بھی کھانا نہیں ہوتا تھا. کئی صحابی ایسے بھوکے سو جاتے تھے، جنگ خندق ہوئی تو پتھر پیٹوں پہ باندھے ہوتے تھے. تو وہ اس چیز سے آزمائے جاتے تھے اور وہ کامیاب بھی ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نا اسی چیز سے آزماتا ہے جس سے اس کو لوگوں کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ، اور مال سے، لوگوں کو مال سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، تو اسی سے آزمایا جاتا ہے. اور جانوں سے، اور کسی کی جان نہ چلی جائے، اور میووں سے اور کے نقصان سے، یعنی میوے بھی اسی مال میں ہی آ جاتے ہیں جو اس کے بزنس میں اور ان چیزوں میں نقصان سے تمہاری آزمائش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس چیز سے اسے آزماتا ہے تاکہ اس کا پتہ چلے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ سخت تھی. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو بہت زیادہ بخار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں اپنی وفات کے قریب تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیوں کو بھی جو انبیاء ہیں ان کو دگنی تکلیف ہے اور اجر بھی پھر دگنا ہے. تو عمل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو آگے آپ کے جانا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کوئی چیز آ جاتی ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں. بی بی عائشہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تعاون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ عذاب ہے مومن کے لیے نجات کا ذریعہ، یعنی جو مومن اس بیماری میں آئے گا نا اس شخص کے لیے شہادت کے برابر جو صبر کرے گا شہید ہے۔ لیکن ویسے ان لوگوں کے لیے بعض یہ جیسے حضرت موسیٰ کے ٹائم اتنی بیماریاں آ جاتی، کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں ڈیزاسٹر جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوتے ہیں، لیکن مومن کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو صبر کریں گے، یعنی کہ جو مومن ہوں گے ان کے لیے ان کو خوشخبری سنا دیں، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، ان کے لیے یہ صبر کے مقام پہ ان کے لیے بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ انبیاء کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں تو دیکھیں کتنی مشکلات، ان کی اولاد ساری ان کی زندگی میں فوت ہو گئی، صرف ایک بی بی فاطمہ بچی تھیں۔ زخمی ایک دفعہ وہ طائف کے مقام پہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ پیروں میں سے ان کے بہت خون آنے لگ گیا تھا۔ حضرت حمزہ جب ایک جنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور ان کی لاش کو بھی اتنا بری طرح وہ کیا گیا تھا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی بہت دکھ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ فاقے بھی دیکھے اور بہت زیادہ تکلیفیں سہیں، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں نا، کبھی شکوہ نہیں کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بشارت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے وہ ضائع نہیں کرے گا، یعنی اس بات پہ ان کا ایک ایمان تھا کہ اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب بھی مصیبت پہنچتی ہے ہم اللہ کے ہیں اور واپس جانا ہے، اور کچھ بھی ہو تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے واپس جانا ہے، تو اس بات پہ ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ چھوٹی بڑی تکلیفیں، غم، ہر طرح کی چیزیں یہ آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے کامیاب کیسے ہونا ہے، صبر کر کے۔ آیا 56 پہ چلیں جی۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں ان اللہ و انا الیہ راجعون، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بیسیکلی آیا 56 میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب جن کو ہی یہ ان لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ مال کس کا ہے؟ یہ سب مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں بچانے والا ہے، اور ہم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ یعنی ہماری کوئی چیز بھی ضائع ہو جائے، کوئی رشتے ٹوٹ جائیں یا چھوٹ جائیں ہم سے، اور کوئی لوڈ ون چلے جاتے ہیں لوگوں کے، کبھی بچے فوت ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، رکھیں کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے نا ہم نے واپس جانا ہے، اور یہ اللہ کا ہی مال ہے۔ تو اس لیے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اور یہ ان للہ و انا الیہ راجعون صرف ایک ایسی اس وقت نہیں پڑھتے جب آپ کو کوئی مصیبت آئی، یہ صرف کوئی فوت ہو جائے، یہ ان للہ و انا الیہ راجعون اس وقت پڑھتے ہیں جب آپ کو